अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं एक नया नॉवल पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है मोहब्बत दिल पे दस्तक। इसकी मुसन्निफा है इफ़त सहर ताहिर। बहुत अच्छा नॉवल है और मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे रिव्यू सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और ये लड़का एक तरफ, मंगनी करवा के तो गोया हम पर एहसान कर रहा है। ताईजान वाकई आजिज दिखाई दे रही थी। सब दिखावा है ताईजान, मौसम दिल और जान बल्कि जिगर व फेफड़े समेत इस मंगनी पर राजी है। ये सिर्फ अहमियत बढ़ाने की अदाएं हैं जो हर बात पर नागबू चढ़ाई जा रही है। जोहा ने चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाते हुए हकीकत अश्कार की तो चची जान ने तफक्र से पूछा, अब क्या कह रहा है वो? वही बेकार की जिद के मंगनी का सारा इंतजाम किसी मैरिज हॉल या फिर लॉन में होना चाहिए। ताईजान ने बेजारी से कहा तो जोहा को इस्तजाब ने घेरा। घर का लॉन तो इन्हें पसंद नहीं, फिर ये मुर्जार के लॉन की फरमाइश क्यों? इसके सवाल का जवाब ताईजान ने नहीं अलबत्ता उमाद के साथ अंदर दाखिल होते इसने खुद खासे शाहाना अंदाज में दिया था। लड़की पसंद करने से लेकर अब तक इन लोगों ने मुझे किसी मशरकी दोशीज़ा की तरह चुप रखा है, लेकिन अब मैं साहब इक़्तिदार हूँ, लिहाजा मेरी हर बात मानी जानी चाहिए। हालांकि साहब करदार होते तो ज्यादा मानी जाती। उमाद के कड़वे करेले जैसे लुकमे ने जोहा को बहुत महसूस किया था। ऐसे होते हैं आस्तीन के साहब। उसने क्वेश्चन उठाकर उमाद को दे मारा था, फिर अजल अंदाज में बोला, तुम लोग कुछ भी कहो मगर मैं किसी भी कीमत पर घर में तकरीब नहीं करवाना चाहता और मैं कहीं भी नहीं होने देना चाहता। मगर वाए किस्मत, उमाद ने आ भरी। आखिर तुम्हें एतराज क्यों है मंगनी की तकरीब घर में करने पर? चची जान इन सब की गैर संजीदगी से सख्त एलर्जिक थी, सो इन्होंने बात को फौरन असल मौजू की तरफ पलटा तो उनसे बड़े तासुब से देखा इन्हें, जैसे इनसे कभी इस सवाल की तवक्को ही ना रही हो। आप तो ये सवाल मत पूछें चची जान, इस घर की तारीख गवाह है कि बचपन से लेकर आज तक इस घर के वसी वरीज लॉन में जितनी भी तकरीबात मनक़्क़द हुई हैं, इन्हें पाया तकमील तक पहुंचाने का सहारा हमारे सर है। मगर इसकी आराइश और ज़िबाइश के नतीजे में हम जिन जगर पाश मराहिल से गुजरना पड़ता है इनसे शायद आप वाकिफ नहीं। वालिद साहब सर पर खड़े रहकर एक एक फूल पत्ते का झाड़ पोंछ करवाते हैं। माफ़ कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं ऐसी मंगनी जैसे अजीम मौके पर एक माकूल सा मंगेतर दिखाई देना चाहता हूँ, न कि खाक गरूब। इसकी जज्बाती तकरीब पर उमाद और जोहा ने तालियां बजा कर दाद दी, मगर ताई जान सर हाथों में थाम कर बैठी रही। फिर बेटा जी, जरा सी मेहनत के बाद लॉन की शक्ल भी तो निकल आती है ना। सभी हमारे यहाँ की सजावट को सराहते हैं। चची जान ने इसे गोया ललचाने की कोशिश की, मगर वो अपने मुकाम से एक आध इंच भी नीचे उतरने को तैयार नहीं था। न सिर्फ लॉन की बल्कि हमारी शक्ल निकल आती है, इस पर तो कभी कोई ध्यान नहीं देता। अपनी ख्वारी मुझे मंजूर नहीं है। इसके साफ जवाब पर सोहा ने तंज किया था, मैंने जिंदगी में पहला मर्द देखा है जो अपनी मंगनी के मौके पर अपने हुस्न के लिए इस कदर टची हो रहा है। हालांकि तो चीज है ही नहीं, इसके लिए परेशानी चाहे मानी दरात। उमाद ने सरासर पर्सनल अटैक किया था, मगर उसने जवाबन बहुत ठंडेपन का मुजाहरा किया था। आराम से बोला, इस बात पर मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ सकता हूँ। ये बात आपको सिर्फ गुस्से से कहनी चाहिए ताकि उमाद भाई प्रेशराइज हो सके। जोहा ने उकसाया तो उमाद भान फोड़ने वाले अंदाज में बोला, इससे नहीं मुझसे पूछ। अभी अभी जेंट्स ब्यूटी पार्लर से टिप लेकर आ रहा है कि मुस्कुराहट हुस्न का जेवर है। तीनों खवातीन की हंसी पर उनकी मुस्कुराहट गायब होने में पल भर भी नहीं लगा था। बहुत खबीज शख्स हो तुम, अभी आते हुए तो मुझे किसी को कुछ बताने से मना कर रहे थे। उसने दांत के छिजाए तो उमाद ने फौरन से टोक दिया, यूं मत करो, एक भी दांत इधर उधर हो गया तो समझो ब्यूटिशियन की टिप बेकार और मंगनी का शो फ्लॉप। इनकी हंसी ठिठोरी चची जान को सख्त नागवार गुजर रहा था। एक इंतहाई अहम मसले को पस डाले वो ख्वाम की बहस में उलझे हुए थे, मगर वो सभी इनके तवक्कात के बिल्कुल बरक्स थे। कभी तो किसी मसले का संजीदगी से हल निकाल लिया करो, अब दिन ही कितने रह गए हैं। वो चिढ़ गई थी। जोहा ने तसल्ली दी, अम्मी आप परेशान मत हो, ये उन्स भाई तो बस हवा भरे गुब्बारे हैं। अभी देखेगा ताया जान के आगे कैसे इनकी हवा खारिज होती है। कल सुबह उठते ही अगर बाहर लॉन में अगर आपको कोई माली टाइप का बंदा पौधों की कतर बियोनत करता दिखाई दे तो परेशान मत होइएगा, वो उन्स भाई ही होंगे जो कि आपको फिर मंगनी वाले रोज ही शायद अपनी असल शक्ल व सूरत के साथ दिखाई दे। जोहा ने इस कदर दिलचस्प नक्शा खींचा था कि ताईजान को भी हंसी आ गई, मगर चची जान ने इसे डांट दिया, बको मत जोहा, संजीदगी से बात करो। इन लोगों को भी तो फाइनल प्रोग्राम बताना है और इधर हम लोग अभी तक जगह ही का इंतखाब नहीं कर पाए।
انس پہلے ہی زہا کی بدتمیزانہ گفتگو سے تپ رہا تھا، ان کی بات سن کر اٹل انداز میں بولا، میں یہ فنکشن گھر میں ارینج کرنے کے بالکل خلاف ہوں۔ اب میں تو سرے سے اس فنکشن ہی کے خلاف ہوں، مگر میرے دوست ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا۔ عماد نے آپ بھرتے ہوئے کارپیٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ شروع سے یہی مسئلہ رہا ہے، یعنی جیسا منہ ویسی ہی بات۔ انس نے تپ کر کہا تو وہ چہکا، یعنی دونوں ہی خوبصورت؟ ہاں، بالکل الٹے توئے جیسی۔ وہ جل بھن کر بولا تو تائی جان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، مجال ہے جو سنجیدگی سے کوئی بات کر لیں۔ ابھی اصل بات شروع ہوئی نہیں کہ انہوں نے چوچے لڑانا شروع کر دی۔ ابھی بھی وقت ہے بڑی امی، اگر یہ اعزاز کے قابل نہیں ہے تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، اور بھی بہت لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ مادنی نے آفر کی تھی۔ میر جعفر کو میں نے دیکھا تو نہیں، مگر تمہارے کرتوت دیکھ کر مجھے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے۔ انس نے دانت پیس کر کہا تو چائے پیتی زہا کو اچھو لگا تھا۔ تائی جان کو ان کی غیر سنجیدگی ایک آگ نہیں بھا رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سب کی شوخیوں اور شرارتوں کی سب سے بڑی حامی تھی، مگر اب کی بار صورتحال سنجیدگی کی متقاضی تھی۔ مگر یہ بات ان مسخروں کو کون سمجھاتا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ناحق اتنی پیاری بچی کو اس نالائق کے پلے باندھ رہی ہوں۔ تائی جان کی مایوسی کے عالم میں کہے جملے سے زہا اور عماد نے خوب ہنس اٹھایا تھا۔ والدہ صاحبہ، ذرا دھیان رہے، میں اس کے پلے بندھ رہا ہوں، نہ کہ وہ میرے۔ انس خفا ہوا تھا۔ پلے بندھے نہیں جا رہے بلکہ پلے پڑ رہے ہو۔ عماد کی زبان پھر چلی تو اب کے بار انس نے کشن سے اس کی تسلی بخش جنائی کی تھی۔ ان کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے، میں ان سے نہیں نمٹ سکتی، اس سے تو اس کا باپ ہی بات کرے تو حل نکلے گا۔ تائی جان نے مایوسی سے کہا تو انس نے زچ ہو کر انہیں جواب دیا، خدا کے لیے امی بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس قدر اہم موقع پر کیا میں لان کی صفائی کھدائی کرتا اچھا لگوں گا؟ اکیلے تو نہیں ہو تم، اور پھر صفائی کیا کرنی ہے؟ اتنا صاف ستھرا لان ہے، بس ارینجمنٹ ہی کا مسئلہ ہے۔ عماد، معید، چاند، احمر اور نعمان ماشاء اللہ سے اتنے سارے جوان ہیں، کام کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں کچھ نہیں کرنے والا، یہ لوگ سارا سیٹ اپ سنبھال لیں تو میں آ کر انگوٹھی پہن لوں گا۔ بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ جل کر رہ گئی۔ تو بیٹا جی، اتنا احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب ہر معاملے میں تو میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا، اگر آپ لوگوں نے میری نس بہتر کی تلاش کر ہی لیا ہے تو میں اسے گم کر کے آپ کے ارمانوں کی بستی کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ بھائی صاحب خود ہی اپنی پسند کا بندوبست کر لیں۔ چچی جان بھی اکتا گئی تھی، اور جب وہ کوئی بندوبست کر لیں تو مزدوروں کی لسٹ میں سے میرا نام خارج کروا دیجیے گا۔ انس نے پھر سے یاد دہانی کرائی۔ اس بار تو وہ واقعی کوئی مشقت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمیشہ ہی ان کی حالت بدتر ہونے کے بعد لان کی حالت نکھرتی تھی۔ تمام آرائش سے لے کر لائٹنگ تک تایا جان اسی سے کرواتے تھے۔ شرم کرو، ہینگ اور پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ چاہ رہے ہو، عماد نے کہا تو وہ ڈٹائی سے بولا، تو میں کون سا اپنی پسند کی منگنی کرنے جا رہا ہوں؟ میری فرما برداری کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ ابھی پسند کی منگنی نہیں ہوئی ہے تو یہ حال ہے کہ پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دے رہا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا۔ تائی جان نے طنز کیا تو وہ آرام سے بولا، پھر تو میں سر جھکا کر سب کچھ برداشت کیا جاتا، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ زہا نے بڑی سمجھداری سے سرے لایا تھا۔ چچی جان تو مزید بحث کو درد سے جان کر کچن میں جا چکی تھی۔ تائی جان بھی سخت بدمزہ ہو کر اٹھی تھی۔ ان کے جاتے ہی عماد نے فہماشی انداز میں انس کو لتاڑا تھا، بڑے لانتی ہو یار، جب ایک گھر پر بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو پھر عین ٹائم پر شوشے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ اب میں مزدوروں جیسا کام نہیں کر سکتا، ادھر لائٹنگ، ادھر فٹنگ، ادھر خیمے تو ادھر شامیانے۔ یار میرا رینک بڑھ رہا ہے، میں کسی کا منگیتر ہونے جا رہا ہوں، اب تو مجھے کچھ عزت دو۔ تو جذباتی ہوتا چلایا تھا۔ عماد نے سے پچکارا، ناممکنات کی بات مت کرو میری جان، جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ ہم سے لے کر کیا کرو گے؟ عماد کے انداز پر زہا کا کہکہا بلند ہوا تھا، تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا؟ انس پر چڑھ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاخ سے جواب موصول ہو گیا، کیا پتا کبھی کسی معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے۔ ہاں جی، تیرا بروک شیل کے ساتھ افیئر جو چل رہا ہے، انس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو زہا بیچ بازار بھانڈ پھوڑنے کے والے انداز میں بولی، بروک شیل نہ صحیح مگر شیلا کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے۔ اس قدر اچانک انکشاف پر عماد ہی نہیں خود انس بھی اچھل پڑا تھا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری ان دونوں کو گھورا، مگر انس تو اس وقت زہا کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی، مگر وہاں فیمیل چیک ہو گئی، وہ معصومیت سے بولی، مگر آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔
کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ انس نے دانت کھچکھچائے تھے۔ تم بتاؤ زوئی، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے تجسس سے پور انداز میں پوچھا۔ اس کے ہلکے احباب میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہی تھی، البتہ انس کے حوالے سے یہ پہلا انکشاف ہوا تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑا تھا، ہارٹ شیپ والا، وہ بڑے زور سے بتانے لگی، مگر انس کی خونخوار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہے، وہ بھڑک اٹھا۔ زوہا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سوری، اب نہیں بولوں گی۔ اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا، وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے۔ عماد نے دھمکایا تو وہ سلگ اٹھا۔ خود کی تو سینکڑوں دوستیں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا مطلب؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو؟ اوپر سے اتنی رازداری، پیاروں سے پردہ داری؟ عماد نے مانی خیزی سے پوچھا تو وہ زوہا کو گھورنے لگا۔ یہ سب اس فتنی کا قصور ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ ہاں جی، آپ سے معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں، زوہا نے طنزی انداز میں کہا، عماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے، فرشتے تھے نا یہ۔ اس قدر دلچسپ انکشاف پر عماد نے بلا تکلف کہکا لگا کر داد دی تھی۔ زوہا، اب تم میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی۔ ان کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں جی، ایسی ہی اندھیر مچا ہوا ہے نا، وہ خفا ہوئی تھی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمراہ اور صبا کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بید باری ہے، عماد نے کہا تو اس نے طنز کیا، کام کرنے پڑ رہے ہوں گے نا اکیلے، اسی لیے ان کی یاد ستا رہی ہے۔ جی نہیں، آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو گئی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو زوئی، اس کی باوجود ضبط کی ہنسی آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس وقت موعد نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت زور و شور کے ساتھ جواب دیا گیا تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے صوفے میں دھس گیا۔ آج آفس نہیں گئے تم؟ اس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر اس نے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، وہی یار، مسئلہ تزئین و آرائش لان۔ کیا؟ وہ چونک کر پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ زوہا اور عماد معاملے سے واقفیت بنا کر ہنس رہے تھے۔ والد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب بھی اسی لان کی گود میں ہوگی، وہ ناگواری سے وضاحت کر رہا تھا۔ تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو رہا ہے، اس لیے اس سے لان کی صفائی ستھرائی کا کام لینے کا سوچا بھی نہ جائے۔ عماد نے وضاحت کی تو وہ متصفانہ نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنا خوبصورت لان ہے ہمارا، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ میں اور کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہننے کے۔ اس کے انداز پر کوئی مسکرا دیا، تو ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے ان کی ٹینشن دور کرنا چاہی تھی۔ زویا اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اور والد صاحب کو کون سمجھائے گا؟ جس قدر اٹل پن دکھا رہا تھا، اندر سے اتنا ہی مسترب بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ موعد سے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا۔ ہاں، جیسے سب اس کی مٹھی میں بند ہو، جب چاہے جیسی چاہے بات منوا لیتا ہے۔ زوہر نے سر جھٹکا تھا۔ صبا کہاں ہے؟ موعد نے پوچھا تو جواب عماد نے دیا، صبا اور ہمراہ ہماری طرف ہے، کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنا تھی، اس کے لیے بلوایا ہے۔ ابھی میں جا کر شاور لوں گا، 10 منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اب کی بار اس نے حکم زوہا کے لیے جاری کیا تھا، جو باقی سب کو تو نہیں مگر زوہا کو بہت محسوس ہوا تھا۔ یہیں آ جاؤ نا، کب شب رہے گی؟ عماد نے آفر کی تو وہ معذرت خوانہ انداز میں بولا، رات کو پوسٹنگ ہوگی یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہاں جی، کچہری انہی کے سر پہ تو چل رہی ہے۔ کچن کی طرف بڑھتی زوہا جل کر بس سوچ ہی سکی تھی۔ تائی جان کچن ہی میں تھی، اسے دوبارہ چائے کے لیے پانی چڑھاتے دیکھ کر پوچھنے لگی، اب کس کے لیے بنا رہی ہو؟ موعد کے لیے، اس نے مختصراً کہا تو وہ بولی، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا، فریج میں کیک بھی رکھا ہے۔ انہوں نے صرف چائے کا کہا ہے۔ زوہا کو یہ ڈیوٹی بالکل نہیں بھائی تھی، پھر بھی تھکا ہوا آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو، تائی جان نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تائی جان، آپ تو بالکل کسی ننھے بچے کی طرح کا خیال رکھتی ہیں۔ موعد کا ذکر آتے ہی ان کا چہرہ شفقت سے چمکنے لگا۔ میرے لیے تو وہ آج بھی ننھا سا بچہ ہے، 6 سال کا تھا جب ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری گود میں آیا تھا، ذرا سہما، چھپ چھپ کر روتا ہوا۔ مہینوں لگے تھے مجھے اسے اپنا بنانے میں، اور پھر میں نے اسے اتنی محبت دی کہ اس کے مقابل لا کھڑا کیا۔ آج دیکھ لو، موعد کے معاملے میں کوئی بھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
ان پہ ہزاروں خامیاں ڈھونڈوں۔ ان کے لب و لہجے سے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے، لوگ تو اتنی محبت اور توجہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے جیسے آپ نے اپنی نند کی اولاد کو دی ہے۔ زوہا نے قہوے میں دودھ ڈالتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا تو وہ سادگی سے بولی، میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی اولاد ہی سمجھا ہے، مجھے کبھی ان سے موعد میں کوئی فرق نہیں لگا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ان سے بڑھ کر میرا خیال کرتا ہے، پر میں برداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ زو ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مگ میں چائے ڈالنے لگی۔ واقعی موعد کی فرما برداری اور سمجھداری کے سبھی متعارف تھے، یہی وجہ تھی کہ سب اس کی ہر بات نہایت آسانی اور سہولت سے مان لیتے تھے، اور تایا جان تو چلتے بھی بھانجے کے مشورے سے ہی تھے۔ اس کے برعکس ان کی طبیعت میں حد درجہ جذبات تھے اور قدرے ہٹیلا پن تھا۔ تایا جان کی گرد چمک کے بعد صرف موعد ہی سکون سے ہینڈل کر سکتا تھا، کوئی بھی بات بہت آسانی سے منوا لیتا تھا۔ اسی خوبی کے بنا پر عماد اسے انس کا ریموٹ کنٹرول کہتا تھا۔ خود انس بھی اپنی خامیوں اور موعد کی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتا تھا، نہ تو کبھی کسی نے موعد کی ان خوبیوں سے جلن محسوس کی تھی اور نہ ہی حسد، سوائے زوہا میر کے۔ اس نے جب بھی موعد سے کسی معاملے میں مدد طلب کی تھی مایوس ہی پائی تھی۔ ایک بار کالج ٹرپ کے ساتھ 3 روز کے لیے شمالی علاقے جات کی طرف جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے سب کی طرح بڑے مان کے ساتھ شاید پہلی بار موعد سے مدد طلب کی، تو اس نے چچا جان سے بھی زیادہ خشکی سے انکار کر دیا، بلکہ ساتھ ہی آدھے گھنٹے کا ایک سیر حاصل لیکچر بھی دیا کہ تعلیم کی افادیت اور تفریح مضر اثرات پر جی بھر کر روشنی ڈالی گئی تھی۔ تب پہلی بار موعد کی طرف سے اس کا دل کھٹا ہوا تھا کہ موعد جب ان سے وجدان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وکیل بن کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے دوستوں نے واپسی پر وہاں بنائی تصویریں دکھائیں، محصور کر نظروں نے پھر اس کے دل کو دکھی کر دیا۔ دوسری بار اس کی بیسٹ فرینڈ کے بھائی کی مہندی کی تقریب میں جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ گھر میں کسی سے اجازت مانگنے کی نوبت پیش آتی، سب سے پہلے محیط نے اعتراض کر دیا تھا، لڑکی کی مہندی ہوتی تو تمہارا جانا بنتا تھا، یہ تو خالصاً لڑکوں کی تقریب ہے، وہی مہندی وغیرہ نکالیں گے، تم انجان لوگوں میں جا کر کیا کرو گی، وہ بھی اتنی دور، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی یہ اعتراضات سب کو بہت معقول لگے تھے۔ زوہا کو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تب سے زوہا نے موعد سے مدد مانگنے تو ایک طرف بلا وجہ بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا تھا سوائے اس کے، اور وہ موعد حسن کا کوئی بھی احسان نہ لے کر بہت خوش تھی۔ چائے کا مگ لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر بستر پر آڑا ترچا نیند دراز وہ اٹھ بیٹھا۔ شاور لینے کے بعد اب یقیناً اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ چائے کا ایک کپ کتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ مگ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہی کوئی 5 منٹ میں، اس کی زبان پھسل گئی، اور میں پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ نواب زادہ کہیں کا، زہر سے ہلکا سا گھور کر پلٹ گئی۔ آئندہ میرے لیے چائے بناؤ تو چینی صرف 1 چمچ ڈالنا، اطلاع دی گئی۔ وہ تنک کر پلٹی تھی، نہ تو یہ میری ڈیوٹی ہے اور نہ ہی آئندہ میں آپ کی باورچن کے عہدے پر توفیز ہونے والی ہوں۔ اس کی غصے پر وہ حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کو اور کیا کام ہوتا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی دیکھ کر زوہا کو خیال آیا، کل رات جب وہ اور سوا مووی دیکھ کر اٹھی تو واپسی پر اس نے موعد کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تھی، یعنی وہ رات گئے تک کوئی کیس اسٹڈی کرتا رہا تھا، اس لیے اب نیند کے حصار میں تھا۔ صبح اٹھتا بھی تو جلدی تھا۔ ساری دنیا کا بوجھ تو جیسے لڑکوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے نا، وہ کلس کر بولی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ پٹاخ سے جواب مت دیا کرو، اور ناگواری سے بولا تو وہ تب گئی۔ میں ایسی ہی ہوں اور کسی کے کہنے سے بدل نہیں جاؤں گی، چٹک کر کہتے ہوئے وہ پھر اس کے کمرے میں رکی ہی نہیں تھی۔ لاکھ اس سے چھڑتی تھی مگر موعد کا سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انداز کافی رعب بھی رکھتا تھا۔ بے وقوف، موعد نے سر جھٹک کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ میر ہاؤس میں یوں تو 2 پورشنز تھے مگر کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں خدا کی رحمت اور آپس میں محبت بے پناہ تھی۔ اگلے روز شام کو عماد نہ صرف صبا اور ہمراہ بلکہ مریم پھپھو کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ زوہا نے سکھ کی سانس لی۔ اور بھائی برخودار کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کھانے کے بعد چائے سے فارغ ہو کر تایا جان کا روئے سخن انس کی طرف ہوا جو عماد کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ ابو جی سب سمجھے ہو ہی گیا ہے۔ وہ گڑبڑایا تو زوہر نے محظوظ ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھی صبا کے پاؤں پر پاؤں مارتے ہوئے اسے بھی گویا تماشا دکھانے کی دعوت دی۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے؟ تایا جان نے اکلوتی اولاد نرینہ کو کھلایا تو سونے کا نوالا مگر دیکھا شیر کی نظر سے تھا۔
یہی وجہ تھی کہ ہر وقت لاپرواہی اور لاوالی پن دکھانے والے انس کی زبان ان کے سامنے تلوے سے چمٹ جاتی تھی۔ جی وہ تم بتاؤ نا موہت، کچھ سمجھ میں نہ آتے دیکھ کر اس نے جس طرح سے موہت کو اس معاملے میں گھسیٹا تھا، اس پر سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نالائق ابھی ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، مگر ہر ماں کی طرح آپ کو اس کی شادی کا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ تائی جان سے کہہ رہے تھے۔ سب کے درمیان اپنی عزت افزائی پر انس نے خجل ہو کر موہت کو گھورا، بات سنبھالنے کا اشارہ بھی کیا، مگر شاید وہ بھی اس کی حالت سے ہنس اٹھانے کے موڈ میں تھا، اندیکھی کر گیا۔ آپ کے ساتھ بزنس تو سنبھالنے لگا ہے، اور کیا ہوتا ہے لائق ہونا؟ تائی جان نے ان کی حمایت کی تو چچی جان کو بھی اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ترس آ گیا۔ اچھا ہے بھائی صاحب، گھر میں کوئی رونق ہوگی، کافی عرصے سے کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے۔ واقعی دادا جان کے 40ویں کے بعد سے اب تک کوئی بڑی تقریبات نہیں ہوئی ہے۔ صبا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا تو اس کی گپ بازی پر صبا کو بہت زوروں کی ہنسی آئی، مگر فوراً ہی موہت کی خوش گمی نگاہوں سے زوہا کو دیکھتے پا کر وہ سٹپٹا گئے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی زوہا کی خیال آرائی سے پوری طرح مستفید ہو چکا ہے۔ خود زوہا بھی خفیف سی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رونق ہونی چاہیے، یہ کہ فضول سی رسمیں چلنے نکلی ہیں کہ میرج ہال میں جا کر منگنی شادی کرائیں۔ اپنی خوشیاں اپنے گھر ہی میں منانی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے ہاں جا کر۔ یہی تو خوبصورت یادیں ہوتی ہیں اپنے در و دیوار سے وابستہ۔ وہ بہت خوبصورت سے اپنا متمع نظر پیش کر رہے تھے، جس سے سبھی متاثر ہوئے تو انس منمنا کر بولا، ابو جی میں نے کب انکار کیا ہے؟ اب بے فکر رہیں بڑے ماموں، میں نے اوپری کام نپٹا دیے ہیں۔ ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور مینیو بھی۔ موہت کو انس کی شکل پر ترس آ گیا تھا، اور واقعی آج نہ صرف اس نے لائٹنگ والے بلکہ ہر ضروری کام سے متعلقہ شخص کو ہفتے کے روز کے لیے ہائر کر لیا تھا، تاکہ اتوار کو منگنی والے روز لان کی ارینجمنٹ اپنی حتمی شکل میں ہو۔ تایا جان نے مطمئن ہو کر سر ہلایا تو انس کی سانسیں آسان ہوئی تھیں۔ تایا جان اور چچا جان کے جانے کے بعد مریم پھپھو نے آفر کی تھی، تم لوگوں پھر کل شاپنگ کے لیے چل رہی ہو نا؟ صبا نے فوراً نفیم میں اور زہر اور ہمراہ نے اس بات میں سر ہلایا تو انہیں تعجب ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اکلوتے بھائی کی منگنی کی شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ زہر نے اسے گھورا تھا۔ جون کی تپتی دوپہروں میں مجھے سڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ابھی تمہارے برتھ ڈے پر جو سوٹ سلوایا ہے وہ بالکل نیا ہے، وہی پہن لوں گی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پروگرام بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ خیالات ہیں دولہا کی بہن کے۔ زہر نے تو سر ہی پیٹ لیا تھا۔ جس قدر وہ شاپنگ و ہلے گلے کی شوقین تھی، صبا اسی قدر ان دلچسپیوں سے الرجک تھی۔ دولہا نہیں منگیتر، اماد نے ٹوکا تھا۔ دولہا بھی بن ہی جاؤں گا۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ ہاں کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ اماد نے آ بھائی میں جی لوں گا، ان سے تسلی دی تھی۔ انس بھائی آپ منگنی والے روز کیا پہن رہے ہیں؟ زوہا کا روئے سخن انس کی طرف ہوا تو وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، کپڑے پہن رہا ہوں، اور کیا؟ اوفو، میرا مطلب ہے کہ کیسے کپڑے بنوا رہے ہیں فنکشن کے لیے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ سوچنے کے لیے ہم نے 2 عدد خادم رکھے ہوئے ہیں، ان سے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے موئی عمار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خادم نمبر 1، پہلے تم بتاؤ تم نے ہماری ڈریسنگ کے لیے کیا سوچا ہے؟ اشارہ اماد کی طرف تھا جو پہلے سے ہی اس کے انداز پر تلملا رہا تھا۔ سکون سے بولا، ویری یونیک سر، دھوتی کرتا، پیروں میں کھوسا، ایک ہاتھ میں حکا۔ اب یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ کھوسا سادہ پسند کریں گے یا تلے والا۔ سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر اماد کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سنجیدہ ہوں گے۔ چچی جان سخت نا امید تھی۔ سب سے معقول میں ہوں، ہمراہ نے تفاخر سے کہا تو صبا اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی ہاں، اگر منہ بند ہی رکھو تو۔ انس اب تم تو کچھ سمجھدار ہو ہی جاؤ، کہیں مجھے اپنے سسرال میں بھی شرمندہ نہ کروا دینا۔ تمہارے ابو تو پہلے ہی اس منگنی کو میری جلد بازی قرار دے رہے۔ بھائی جان اس پہلی ذمہ داری سے کافی گھبرا رہی تھی۔ کم از کم اس منگنی کے لیے تو میں دل و جان سے سنجیدہ ہوں امی حضور، آپ بسم اللہ کیجیے۔ بھرپور تسلی دی تو اماد نے کہا، بالکل بڑی امی، چھڑی عین گردن پر ہی پھیریں گے۔ مریم پھپھو نے بیٹے کو گھورتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی تھی، کوئی جلد بازی نہیں ہے بڑی بھابھی، یہی اصل عمر ہے شادی کی، بس دوسروں کو ہی مشورے دیتی رہیں گی، خود کے بیٹے کی عمر بیتی جا رہی ہے، اس کا کچھ خیال نہیں۔ اماد نے متاسفانہ انداز میں کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری شادی کا تو میں ابھی نام بھی نہیں لینے والی، سخت غیر ذمہ دار قسم کے انسان ہو تم، اور مجھے کسی بیچاری کی بددعائیں سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ انہوں نے سفاچٹ انداز میں کہا تو وہ منہ بسور کر بولا،
کوئی ذمہ داری ڈالیں گی جبھی تو یہ غیر ذمہ داری ختم ہوگی نا. اس کی کھٹی ہی 4 کر دیں. زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی تو ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوگا. ان کا مشورہ عماد کو بے حد پسند آیا. تبھی باقاعدہ کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا گیا تھا. اس فیور کا بہت شکریہ. یہ لوگ صرف مسخرہ پن ہی دکھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں آتا انہیں. تائی جان سچ ہو گئی تھی. ان دنوں انہیں ان کی غیر سنجیدگی بری طرح کھٹک رہی تھی. بالکل انجان لوگوں میں رشتہ طے ہو رہا تھا. اب کیا پتا کون کیسی طبیعت کا مالک ہو. اور ادھر سب ایک سے بڑھ کر ایک شگوفہ تھے. بنا سوچے سمجھے بولنے والے. حد تو یہ تھی کہ بولنے کے بعد بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے تھے کہ کیا کہا ہے. ذرا اس کی شادی ہو لینے دے بڑی مامی, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. موعد نے انہیں تسلی دی تھی, جس کا انس نے سختی سے نوٹس لیا. میرا بھی کچھ خیال کرو, میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. عماد کی دہائی نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. انس بھائی کی شادی والے روز آپ بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیجیے گا. ہمرا نے آئیڈیا پیش کیا. عماد نے توصیفی انداز میں شانہ تھپکا, مگر انس نے اسے آنکھیں دکھائی تھی. ابھی تو یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے. خیر سے نمٹ جائے تو پھر باقی سب کو بھی جلدی ہی کوئی بندوبست کریں گے. مریم پھپھو نے کہا تو عماد لقمہ دینا نہ بھولا. اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو. مریم پھپھو کا جھاپڑ اس کے چھانے پر پڑا تھا. یہ کون سے مزائل تیار ہو رہے ہیں؟ بہو کو آ لینے دے, وہ بھی تیار ہونے لگے گی. وہ اپنا شانہ سہلاتا ان کے پہنچ سے دور کھسکا تھا. زبان دیکھو ان کی ذرا, مجال ہے جو موعد کا سایہ بھی پڑا ہو ان پر. وہ چڑ کر بولی تو انس نے فوراً کیا, یہ صرف گھننا اور میسنا ہے. تم لوگوں کی بک سے تو اچھا ہے نا کبھی جو کسی کو کوئی شکایت کا موقع دیا ہو. وہ صاف صاف کہہ رہی تھی. اپنا یار جو ہوا. عماد نے اس کا شانہ تھپک کر اس قدر تفاخر سے کہا جیسے اس کی تمام خوبیاں اسی کی مہربان منت ہو. مریم پھپھو تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی. پھر ان کو سمجھانا اب جان کر اسے مخاطب ہوئے. تم لوگ چلو, چل کے دیکھو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ابھی لسٹ بنا لی جائے. نگین کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے. میدان خالی پاتے ہی اس نے عماد کو گھیراؤ کیا تھا. آج کل تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں میک ڈونلڈ سے نکلتے دیکھا تھا. میک ڈونلڈ جانا جرائم میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. جب سے تم نے پریوشوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کیا ہے. موعد نے ٹکڑا لگا کر واضح کیا کہ وہ بھی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے. اب بتاؤ گے تو پھر مریم پھپھو سے پوچھنا پڑے گا. انس واضح طور پر دھمکا رہا تھا. جب تک یہ باہر رہے تھے وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مریم پھپھو نے عماد کو کبھی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے روکا نہیں تھا. مگر پاکستان سیٹل ہونے کے بعد تو وہ اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی. کیا بکواس ہے یار, آدمی کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے. مگر آدمی جب اپنے پرسنل کو خود ہی بغل میں لیے پھرتا رہے تو پھر کچھ بھی پرسنل نہیں رہتا. اس نے رسانیت سے جتایا تو وہ شرم دلانے والے انداز میں بولا. ویسے موعد, تجھے میں اتنا خبیث نہیں سمجھتا تھا. ان کی صحبت کافی برا اثر ڈال گئی ہے تجھ پر. موعد ہی نہیں بلکہ بہت جٹائی کے ساتھ انس نے بھی کہکا لگایا تھا. شرم کرو تم لوگ, دوست ہے وہ میری. وہ چڑھ گیا تھا. اگر سنجیدہ ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ موعد کو اس طرح کے چکر پسند نہیں تھے. سو سیدھا سادہ سا مشورہ دیا. ابھی سے شادی؟ ابھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں. وہ ہنسا تھا. یہ کیا لاجک ہے؟ اگر ابھی سے ایک دوسرے کو جان سمجھ لو گے تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ موعد کو تعجب ہوا تھا. میری جان, پہلے سے جانچ پرکھ ہوگی تبھی ہیپی لائف گزرے گی نا. وہ مطمئن تھا. اور فرض کرو اس لڑکی سے تمہاری ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو پھر گڈ بائے. وہ ہنوس اسی طمانیت و لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا. اس ذہنی مطابقت کے چکر میں تم کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرو گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لو. موعد تو اس کے انداز فکر نے کوفت میں مبتلا کیا تھا. خواہ خواہی ایک انجان لڑکی کو گھر لے آؤں؟ بھائی پہلے ایک دوسرے سے جان پہچان ہونی چاہیے. عماد نے کہا تھا. بکواس ہے یہ سب. موعد نے سر جھٹکا تھا. پھر اسے قائل کرنے والے انداز میں بولا. ضروری نہیں ہے کہ جانچ پرکھ کے بعد ہی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. محبت کے ساتھ انجان لڑکی کو اپنی ذہنی سطح تک لایا جا سکتا ہے. اتنا ٹائم کون ضائع کرے؟ وہ ہنسا تھا. اور یہ جو اتنے دنوں تک ایک لڑکی پر اپنے جذبات لٹاتے ہو, اس کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہو, یہ سب ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے کیا؟ کیوں ہی ایک روز مجھے اپنی فرسٹ لیڈی مل جائے گی. وہ اطمینان سے بولا تو ان کو ہنسی آ گئی. وہ فرسٹ لیڈی کہاں سے ہوگی؟ پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا بیچاری کا. اینی ویز عماد, یو ٹوٹلی رانگ. ہمارے یہاں تو یہ صورت حال نہیں ہے. اب انسی کو دیکھ لو. صرف تصویر ہی دیکھی ہے اس نے اور منگنی کروا رہا ہے. تم کیوں اتنے لمبے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ اپنی اپنی فطرت کی بات ہے یار.
انس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا، پھر مزے سے بولا، میں بھی اپنے منگیتر کو فون کیا کروں گا؟ تو دوسرا معاملہ ہے، یہ تو ہر لڑکی کو چیک کرتا پھر رہا ہے، یوں تو ذہنی مطابقت نہیں ہوتی۔ موہد سے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ عماد نے سچ ہو کر پوچھا تھا۔ باہمی رشتے میں بننے کے بعد ایک دوسرے پر اعتماد و محبت کے سہارے۔ جب آپ کا خیال دوسرے کے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر ذہنی مطابقت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، کیا تم محبت کی شادی نہیں کرو گے؟ عماد نے پوچھا تو وہ لہجے بھر کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، محبت کی شادی چاہے نہ کروں، مگر جس سے شادی کروں گا اس سے محبت ضرور کروں گا، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو سراسر مجبوری کا سودا ہے نا۔ وہ ہنسنے لگا۔ مجبوری کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا پائیدار محبت کی بنیاد ہے، اور اگر تم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو اس بحث میں لطف آ رہا تھا۔ کونی کے نیچے کشن رکھتے ہوئے وہ دلچسپی سے موئی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی تھی، پھر مسکرا دیا۔ لگن ہونی چاہیے، ارادے میں پختگی ہونی چاہیے، ہر شے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے۔ انسان تو پھر بھی اثر پذیر مخلوق ہے، اسے اپنے قالب میں ڈھالتے کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھی تھیوری ہے، مگر اس کے لیے صبر و برداشت چاہیے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اب کی بار عماد نے پیچھے سر ہلایا تھا۔ تم اپنے افکارات مت بدلنا۔ معید نے سے گھورا تو وہ بڑے انداز سے بولا، ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ابھی کوئی ایسا پنجرہ ہی نہیں بنا جو ہمیں قید کر سکے۔ جس روز پھپھو کو بتا دیا نا، اس روز تمہارے پر کترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں خود ہی جھڑ جانا ہے۔ ان کی دھمکی پر معید بھی ہنس دیا تھا۔ عماد ان دونوں کو گھور کر رہ گیا تھا۔